अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़ि व नफ़्ख़ि व नफ़्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, हम सूरत मरियम पढ़ रहे थे। आयत नंबर हमने 59 तक हमारा सबक था। यानी थोड़ा सा पीछे ज़िक्र कर दूं, हमने इसमें पढ़ा, यानी आयत नंबर 56-7 में हमने पढ़ा कि इस किताब में इदरीस का भी ज़िक्र कीजिए। यानी हम नबियों का ज़िक्र पढ़ रहे थे। वो बड़े सच्चे बंदे नबी थे और हमने इनको बड़ी ऊंची जगह उठा लिया। यानी हम पीछे अंबिया का ज़िक्र पढ़ते चले आ रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं आयत नंबर, यानी 59 से मैं शुरू करती हूँ पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा पीछे से 2 छुट्टियाँ बीच में आ गई थी, 2-3 शायद। तो चलो अपना सबक शुरू करते हैं। उलाइक अल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम। ये ज़रा मैं आयत नंबर 58 से मैं आपको ज़रा पीछे, यानी हम अंबिया का ज़िक्र पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा पीछे से आपको याद करवा दूं, फिर पता बंदे को चल जाता है कि हमने पीछे से ये पढ़ा। हम पीछे अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पढ़ रहे हैं, तो यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइक अल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूहिन व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल व मिम्मा हदैना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि यही वो लोग हैं जिनको अंबिया में से अल्लाह ने अपने इनाम व ख़ास से नवाजा। ये लोग आदम में से हैं, इन लोगों की नस्ल से थे जिनको हमने नूह की कश्ती में सवार किया था, और इब्राहीम और इसराइल की औलाद में से थे। ये लोग इनमें से थे जिनको हमने हदायत दी और मुंतखब फरमाया। इनके सामने जब रहमान की आयात पढ़ी जाती हैं तो वो क्या करते हैं? सजदे में गिर जाते हैं। फ़ख़लफ़ मिन बादिही खल्फ़ुन अदाउस सलात वत्तबउ शहवाति फसौफ़ यल्कून। यानी अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं, मगर जिसने तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल करता रहा, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे। यानी दोबारा मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर इनके बाद ऐसे लोग, यानी जिनके सामने रहमान की आयत पढ़ी जाती हैं, वो सजदे में गिरते हैं और रोते रहते हैं। इनके सामने जब आयत पढ़ी जाती हैं, यानी कि अल्लाह ताला की जो आयत हैं जिसमें अल्लाह ताला ने यानी कि डराया है जहन्नम का वाक़या सुनाकर, तो वो सजदे में गिर जाते हैं और रोते रहते हैं। फिर इनके बाद ऐसे लोग इनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज़ों को ज़ाया कर दिया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे, तो अन करीब इनकी हलाकत और तबाही इनके सामने आएगी। मगर जिसने तौबा कर ली, ईमान ले आया और नेक अमल करता रहा, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? वो जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर ज़रा सा भी जुल्म नहीं होगा। ज़रा सा भी जुल्म नहीं होगा। ठीक है, यानी जो रहमान के बंदे हैं, जिनका रहमान ने अपने बंदों से बगैर इनको दिखाए वादा किया है जन्नत का, बेशक इसका वादा सामने आने वाला है। इन बागात में कोई यानी कि ऐसी बात नहीं होगी, बेहुदा बात नहीं होगी। यानी उनको जन्नत में कोई ऐसी बेहुदा बात उन्हें सुनने के लिए नहीं मिलेगी। हर तरफ सलाम की आवाज़ें आएंगी। ठीक है, वहाँ इनको सुबह शाम खाना मिला करेगा, और यही वो जन्नत है जिसका वारस हमने अपने बंदों में से उनको बनाएंगे जो मुत्तकी हैं। मिन इबादिना मिन काना तकी या, यानी अल्लाह ताला कहते हैं यही वो जन्नत है जिसका वारस हमने अपने बंदों में से उनको बनाया है जो ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। यानी गुज़िश्ता आयत में अल्लाह ताला ने चंद अंबिया का ज़िक्र फरमाया,
ان آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص و نبیوں کو خاص انعام سے نوازا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ روتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایسے لوگ آئے جو یعنی کہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی تباہی کے 2 سبب، یعنی یہ جو قوم میں ہیں، آپ یہ جو پچھلی قوم میں ہیں، آج کل آپ دیکھ لیں، آپ اپنے ارد گرد اپنے گھروں میں دیکھیے گا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو تو ضائع کر دیتے ہیں اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی جو بندہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے وہی نماز نہیں پڑھتا، وہی صحیح کام نہیں کرتا، وہی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، ان 2 لوگ ہیں نا، ایک وہ جو نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، دوسرا وہ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ تباہی، یعنی یہ نمازوں کو ضائع کرنا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنا یعنی کہ تباہی کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کا ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ کفر اور شرک ہے۔ میں اس کے بارے میں، کفر اور شرک کے بارے میں ایک حدیث آپ کو سناتی ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی اور شرک، کفر، یعنی آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان ترک نماز کا فرق ہے، یعنی نماز کا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اس کے بارے میں ہم نے مثلا پیچھے آیات، پیچھے صورتوں میں بھی ہم پڑھے ہیں، سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، سورۃ اعراف میں بھی ہم پڑھے ہیں۔ اپنی 2 کام نہیں آپ نے کرنے، دیکھیں یہ ہم نے قرآن میں پڑھا کہ 2 کام نہیں کرنے، ایک تو نمازیں نہیں چھوڑنی، اس کے لیے بھی تباہی ہے، اور دوسرا اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ پھر اللہ کے کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں نے توبہ کر لی، پھر جن لوگوں نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا نَزِلُّ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ۔ اللہ کہتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کریں جب فرشتوں نے آپ سے کہا کہ ہم بغیر آپ کے رب کے حکم کے نازل نہیں ہوتے، جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وما بینا، اور ان کے درمیان ہے، ذالک، اس کے، وما کانا ربک نسیہ، وہ سب کا سب اللہ اس کا مالک ہے۔ لہٰذا رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، پھر کیا ہے؟ اسی کی عبادت کرو۔ حل تعلم لاہ سمیع، بس اسی کی عبادت کرو، اور آپ کسی ایسی ہستی سے واقف ہیں جو اس کا ہم نام ہے۔ یعنی اللہ کی ہی عبادت کرو، جو کچھ آسمان میں ہے، دائیں بائیں جو کچھ بھی ہے۔ یہی اس آیات کا شان نزول میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت جبرائیل سے فرمایا، کیا چیزیں تمہیں، یعنی کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو انہوں نے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اس کا مفہوم آپ کو بتاتی ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا کہ تم ہمارے پاس یعنی کہ زیادہ بار آیا کرو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، ہم اللہ کے حکم سے، یعنی کہ ہم تم سے جتنی مرتبہ بھی ملاقات کرتے ہیں، اس سے زیادہ مرتبہ ملاقات کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا کہ حضرت جبرائیل زیادہ بار آئیں۔ تو پھر اس شان، یہ جو شان نزول تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب اس میں دیا گیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سوال کیا نا کہ تم ہمارے پاس جتنی بار آتے ہو، اس سے زیادہ بار آیا کرو، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یعنی اس کا جواب دیا کہ میں اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آتا ہوں، اللہ کے حکم کے بغیر، اپنے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتا۔ ہمارا اترنا، چڑھنا، آنا جانا سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، ہم کہیں بھی اپنی مرضی سے آ جا نہیں سکتے، ہم حکم الہی کے تابع ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر جمے رہنا، صرف اس کی عبادت کرنا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا،
وَيَقُولُ الْإِنسان، اللہ کہتے ہیں اے رسول انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا۔ کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں کہ ایک مرتبہ ہم پہلے بھی تو اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کوئی چیز بھی نہیں تھا؟ اور اے رسول آپ کے رب کی قسم ہے ان کو بھی شیطانوں کو بھی دوبارہ زندہ کر کے نا ضرور ایک دن جمع کریں گے، پھر ان کو جہنم کے ارد گرد اس کے حالات میں حاضر کریں گے اور وہ دو زانو ہو کر بیٹھے ہوں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہم ایسے لوگوں کو علیحدہ نکال لیں گے جو دنیا میں رحمان کے احکامات سے یعنی کہ سرتابی کرنے میں بڑے سخت تھے۔ پھر یہ بات نہیں کہ ہم انہیں جانتے نہ ہوں گے، ہم ان سب لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں جو دوزخ میں جلنے کے زیادہ لائق ہے۔ وَإِنَّا مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور تم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو دوزخ پر سے نہ گزرے، یہ ایک ایسا امر ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کا پورا کرنا آپ کے رب نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، پھر ہم متقی لوگوں کو دوزخ سے بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں دوزانوں بیٹھا ہوا چھوڑ دیں گے۔ یہ یاد آپ دوبارہ قرآن پاک جب آپ کھول کے اس کا ترجمہ دیکھیں، کم از کم 3 سے 4 مرتبہ دوبارہ اس کا ترجمہ یاد کیجئے گا، تاکہ جو اس وقت میری کیفیت ہوئی ہے نا یاد کا ترجمہ پڑھ کر، یقیناً میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ کی بھی ایسے ہی ہوگی۔ یعنی کفار قیامت کے قائم ہونے اور انسان کے دوبارہ پیدا ہونے سے انکار کرتے تھے نا، اور مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ ہم نے سورۃ رعد میں اس کا ذکر پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں کوئی دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بھی دوبارہ زندہ کروں گا، اور جو میرا حکم کی تعمیر کرتے ہیں ان کو بھی اور دوسروں کو بھی، اور ہر انسان کو دوزخ کے اوپر سے گزرنا ہے تاکہ اسے پتہ چل جاتا کہ اگر دنیا میں رہ کر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہ کرتا تو اس کا وہ بھی آج دوزخ کا ایندھن ہوتا، وہ بھی آج دوزخ کا ایندھن ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو دوبارہ زندہ کیا جانے پر آیات ہیں، یہ بہت زیادہ مرتبہ، ابھی تک ہم نے کافی مرتبہ یہ پڑھی، تو ہمیں کوشش پوری کرنی چاہیے کہ تقوی اختیار کریں اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی تو یہ حالت ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں فریقوں میں سے کس کے مکان اچھے ہیں اور کس کی مجلسیں بہتر ہیں، حالانکہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ساز و سامان کی کوئی حقیقت نہیں رکھتے، ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے جو مال و دولت اور شان و شوکت میں ان سے بہتر تھے۔ اور اے رسول آپ کہہ دیجئے جو شخص بھی گمراہی میں مبتلا ہوا تو رحمان اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، اس ڈھیل سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ حق پر ہے۔ اسی طرح اے رسول یہ بھی اس غلط فہمی میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے وہ چیز نہ دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت۔ پھر اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ مکان کے لحاظ سے کون برا تھا اور لشکر کے لحاظ سے کون کمزور تھا۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوابًا وَخَيْرٌ مَرَادًا، اللہ کہتے ہیں جو لوگ پھر راہ راست پر آ جاتے ہیں اللہ انہیں مزید ہدایت دیتا رہتا ہے، اور آپ کے رب کے نزدیک تو باقی رہنے والی نیکیاں ہی اجر و ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی۔ یعنی اس میں ابتدائے اسلام میں کفار خوشحال تھے اور جو مسلمین تھے وہ تنگ حال تھے، تو کفار نے خوشحالی اور یعنی اس کو انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو پہلے بستیاں تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ بھی ایسے ہی تھیں، ان کے پاس بھی اچھے اچھے مکان تھے، وہ بھی امیر تھے، وہ ان کے پاس بھی سب کچھ تھا، لیکن جب ان کے سامنے آیات پڑھی جاتی تو یہ ایمان والوں سے کہتے دیکھ لو دونوں فریقوں میں کس کے مکان اچھی ہیں اور مجلس سے کس کی بہتر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ڈھیل دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ وہ حق پر ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں پیچھے ہم نے سورۃ ہود میں بھی پڑھا۔ بات یہ ہے کہ مال کی فراوانی اور رزق کی کشادگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے امیر کر دے، جس کو چاہے نہ، وہ تو دونوں طرح سے آزماتا ہے، رزق دے کر بھی، مال و دولت اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اور جن کو نہیں دیتا مثلا مال و دولت دے کر بھی آزماتا ہے، اور جس کو نہیں دیتا اس کو بھی آزماتا ہے۔ وہ تو صرف یہ دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ شکر ادا کرنے والا ہے، کون سا بندہ زیادہ نیکیاں کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ جو اللہ تعالیٰ ہر حال میں شکر ادا کریں۔ آفارائیت الذی کافر بآیاتنا وقال، اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر بالفرض دوبارہ زندہ کیا گیا تو مجھے اس زندگی میں بھی خوب مال و دولت ملے گا؟ کیا اس کو غیب کی خبر ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم ان قریب اس کا فیصلہ کریں گے، اس کے عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ جن چیزوں کو یہ فخریہ طور پر بیان کر رہا ہے، ان چیزوں کے معاملے میں اس کے وارث ہوں گے یا یہ تو ہمارے پاس اکیلا ہی آئے گا؟ یعنی اس یاد کا میں آپ کو شان نزول سناتی ہوں۔ حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آس بن نوائل سمی کے پاس جا کر اپنے روپے کا تقاضا کیا جو میرا اس پر نکلتا تھا۔ وہ کہنے لگا تیرا قرض اس وقت تک دوں گا جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے۔ میں نے کہا میں تو انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مرے پھر زندہ کیا جائے، یعنی قیامت تک انکار نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا کیا میں مرنے کے بعد زندہ کیا جاؤں گا؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تو پھر تو وہاں یعنی آخرت میں میرے پاس بہت مال ہوگا اور بہت اولاد ہوگی، میں تیرا قرضہ ادا کر دوں گا۔ تو پھر یہ اس وقت وہ افارائیت الذی کفر بآیاتنا، یہ آیات اس وقت نازل ہوئی، یعنی جب اس نے یعنی جو آس بن نوائل تھے انہوں نے ایک شخص سے یعنی قرضہ لینا تھا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا میرا قرضہ واپس کرو، تو انہوں نے کہا میں جب تک قرضہ واپس نہیں کروں گا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرے۔ تو انہوں نے کہا میں تو انکار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مرے پھر زندہ ہو۔ تو پھر اس نے کہا کیا میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا؟ انہوں نے کہا ہاں جی تو مرنے کے بعد زندہ ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہے جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے، قیامت کو جھٹلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ کیا بھی گیا تو مجھے زندگی میں بھی مال و دولت ملے گا تو پھر میں دوں گا، تو پھر اللہ کہتا ہے یہ آئے گا میرے پاس تو پھر میں دیکھتا ہوں، میرے پاس تو خالی ہاتھ ہی اس نے آنا ہے، سب کا وارث تو اللہ ہے۔ مال و دولت پر ناز نہ کریں، یہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، آخرت میں صرف اور صرف نیکیاں ہی کام آنی ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود محض اس خیال سے بنا لیا کہ وہ قیامت کے دن ان کے لیے باعث قوت ہوں گے۔ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ تو ان کی پرستش کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ اور اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے، وہی ان کو کفر اور شرک یعنی کفر اور سرکشی پر آمادہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اے رسول آپ ان پر نزول عذاب کی جلدی نہ کریں، ہم ان کے لیے دن گن کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر یعنی کہ عذاب کی جلدی نہ کریں، ہم نے ان کے لیے دن گن رکھے ہیں جس دن ہم متقیوں کو رحمان کے پاس بطور مہمان جمع کریں گے اور گناہ گاروں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانک دیں گے۔ تو اس دن یہ لوگ کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ ان کی سفارش کرے سوائے اس شخص کے جس نے رحمان سے کوئی وعدہ لیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے کہ محض یہ جو لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ یعنی کہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ قیامت کے دن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اللہ کے علاوہ بنائے ہوئے ہیں نا یہ قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قیامت کے دن متقی عیش میں رہیں گے اور کافر جو ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان آیات کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا بڑی وضاحت سے، ٹھیک ہے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقالو لتہذا رحمان والدہ، پھر کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنایا، آپ ان سے کہیے یہ تو تم نے بہت بری بات زبان پر لاتے ہو، یہ تو اتنی بری بات ہے کہ اس کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، محض اس وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، حالانکہ رحمان کے شان نہیں ہے کہ کسی کو بیٹا بنائے، آسمانوں میں اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے بندے ہو کر حاضر ہوں گے، اللہ نے ان سب کو گھیر رکھا ہے اور ان سب کو گن کر بھی رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک اللہ کے پاس تنہا آئے گا، آیات یوم القیامت فردا، یہ ذرا آپ دوبارہ پڑھیے گا، یقین کریں یہ جو آیات ہیں، یہ وہ جو یہودی تھے نا، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، تو یہودیوں نے جیسے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، یہ ہم نے بارہا دفعہ پیچھے پڑھا کہ یہودی جو تھے انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، ٹھیک ہے، تو یہ جو عیسائی تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کا یعنی وہ جو لات منات تھے نا ان کو اللہ کی بیٹیاں بنا رکھا تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو غصہ چڑھنا ہے کہ نہیں چڑھنا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ چڑھنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تم بڑی بری بات ہے جو زبان پر لاتے ہو سکتا ہے کہ یہ ان قریب آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں، محض اس وجہ سے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا، حالانکہ اس کا کوئی شان نہیں ہے، وہ تو اکیلا ہے، تو جب سارے اللہ کے حضور اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ نے ان سب کو گھیر بھی رکھا ہے اور ان سب کو گن بھی رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ کے پاس تنہا کا لفظ آیا یوم القیامت فردا، یعنی فردن ایک ایک کلا اللہ کے پاس آئے گا، اللہ انہیں بلائے گا بھائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیات ہیں اس کو آپ دوبارہ ان کا ترجمہ جو ہے وہ دوبارہ پڑھیے گا، دیکھیں جو اس وقت میری کیفیت ہو رہی ہے، میں امید کرتی ہوں جو اس وقت میرا حال ہو رہا ہے ان آیات کو پڑھ کر ڈر لگ رہا ہے، ڈر، تو یقیناً آپ کی بھی کیفیت ایسی ہی ہوگی، ذرا 3 سے 4 مرتبہ ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ آپ دوبارہ پڑھیے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فإنما، پھر اللہ کہتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور رحمان ان کے لیے اپنی محبت کو قائم کرے گا، تو اے رسول ہم نے آپ کی زبان میں سے اس قرآن کو اس لیے آسان کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے آپ متقیوں کو خوشخبری سنائیں اور جھگڑالو لوگوں کو ڈرائیں، اور اے رسول اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے کتنی قوموں نے جھٹلانے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئی ہیں، تو کیا آپ ان میں سے کسی کو کہیں دیکھتے ہیں یا ان کی کوئی آواز سنتے ہیں؟ او تسمع اللہم الرکزہ، ضرور میں نے آپ کو پہلے بھی 2 بار کہا ہے، ضرور آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 98 تک آپ نے 3 سے 4 مرتبہ تھوڑا تھوڑا کر کے لازمی ان کا ترجمہ پڑھیے گا، سورۃ مریم کا، یقین کریں ایسے رونگٹے کھڑے کر دینے والا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، لیکن اللہ خوشخبری انہی لوگوں کو دیکھتا ہے جو لوگ ایمان لائیں اور جو نیک عمل کریں، ٹھیک ہے، تو ذرا برابر بھی شرک نہ کریں، ہم نے اس کے بارے میں سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا، ذرا برابر بھی شرک نہ کریں، ٹھیک ہے، جنتیوں کا بھی اللہ ذکر کر رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے جنہوں نے بیٹیاں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کیا میں نے، ٹھیک ہے، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ آج یہاں الحمدللہ ہماری سورۃ مریم مکمل ہو گئی، آپ نے اس کا ترجمہ لازمی پڑھنا ہے، میری دعا ہے اللہ پاک یہ میرے تلاوت کرنے میں، ترجمہ تفسیر پڑھنے میں، سنانے میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس پر میری پکڑ نہ فرمانا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، وقول قولی ھذا استغفر اللہ، یا اللہ پاک ہم سب کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو ہدایت دینا، ہدایت پر کے راستے پر چلانا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔